हमारे बच्चों की तरबियत कैसे करें? वो तो काबू नहीं आता, हमारी नहीं सुनता, हम क्या करें? हम बेबस हो गए हैं। जब वो तू कहता था, उसको आप में बदलना आपका काम था। जब आप अल्लाह के घर के लिए जाते थे, नमाज के लिए चलते थे, तो प्यार से उसको गोद में उठाकर अपने साथ मुसल्ले पर बिठाना आपका काम था। आदाब सिखाने का वक्त वो था जब वो बोलना शुरू किया। अगर वालिदैन में अदब होगा तो औलाद में भी अदब होगा। ज़मीन पे अकड़ अकड़ के मत चला करो। हमारी औलाद की तरबियत हो या मुआशरे की तरबियत हो, सबसे बड़ी रुकावट हमारा मिजाज है और हमारा गुस्सा। ये है आखिरी अलमिया। हमारी माएँ कहती हैं, वो जी बच्चे तंग करते हैं, 2-4 थप्पड़ इधर लगा दिए, 2 इधर लगा दिए, वालिद साहब ने 1 इधर लगा दी, तुम्हें सीधा कर दूंगा। तो वो सीधा करते करते औलाद उल्टी हो जाती है। आपके शौहर साहब ने आपकी बेइज्जती की हुई हो, गुस्सा आया हो, निकलता किस पर है? बच्चों पर। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअअरिद अनिल जाहिलीन। या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम व मुकर्रम उलमाए किराम, फ़ुज़लाए इज़ाम, मेहमानाने गिरामी ज़ी क़द्र और मुख्तलिफ़ तबक़ाए ज़िंदगी की नुमाइंदगी फरमाने वाले मेहमानाने गिरामी ज़ी क़द्र, रफ़क़ा, वबस्तगान, ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हाज़िरीन, सामिआत व हाज़िरात, और आज की इस नशिस्त के लिए जिस टॉपिक का मुझे कहा गया, मैं समझता हूँ वो आज की अहम ज़रूरत है। और वो टॉपिक ये है कि औलाद की तरबियत में वालिदैन का किरदार और वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ क्या होनी चाहिए, और औलाद की तरबियत में वालिदैन का तरबियत याफ्ता होना कितना ज़रूरी है। ये मैंने इजाफ़ा कर दिया। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि उसके फ़ज़ल, उसकी रहमत, उसके करम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाले पाक के तसद्दुक़ से और हुज़ूर सय्यदी शेखुल इस्लाम मददुल आली की तालीमात, इरशादात, तवज्जुहात के तुफ़ैल हम इस दौर में तजदीद दीन और इहयाए इस्लाम की इस दौर में मिनहाजुल कुरान तजदीदी खिदमात के तौर पर इकामत दीन और इहयाए इस्लाम के मैदान में उन जिहतों पर अपनी तवज्जो मरकूज़ किए हुए है जिसका ताल्लुक़ इंसान के साथ है, जिसका ताल्लुक़ ह्यूमैनिटी के साथ है, जिसका ताल्लुक़ ईमान के साथ है, जिसका ताल्लुक़ मुसलमान के साथ है, जिसका ताल्लुक़ एहसान के साथ है, और जिसका ताल्लुक़ किरदार के साथ है, और जिसका ताल्लुक़ अखलाक के साथ है, और जिसका ताल्लुक़ आदाब के साथ है।
اگر یہ سارے کمپوننٹس کسی ایک پلیٹ میں یا تشت میں یا ٹرے میں یا دسترخوان پر جمع کر لیں تو یہ خصال خیر بن جاتے ہیں. یہ خصلتوں کا، اوصاف کا اور کمالات کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے. کسی نے پوچھا کہ ادب کسے کہتے ہیں؟ اسلاف میں سے امام کشیری اور علامہ ابن القیم اسے ذکر کرتے ہیں، اور الرسالہ الکشیریہ میں اسے نقل کیا. ان سے پوچھا کہ یہ ادب کیا ہے؟ ادب اگر انگلش میں سمجھا جائے تو ایٹیکیٹس کو کہتے ہیں، مینرز کو کہتے ہیں، نوبل کنڈکٹ کو کہتے ہیں. آپ سے پوچھا کہ ادب کیا ہے اور ادب کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حقیقت الادبی، ادب کی حقیقت یہ ہے کہ اجتماع خصال الخیر، فرمایا اچھے اوصاف اور اچھی خصلتوں کو جمع کرنے کا نام ادب ہے. اور جس شخصیت میں اچھی خصلتیں، اچھی عادات، اچھے اوصاف، اچھے اطوار، اچھے سلیقے اور اچھے طریقے جمع ہو جائیں تو اسے ادیب کہتے ہیں. اور جس دسترخوان پر وہ اچھی خصلتوں والے لوگ جمع ہو جائیں تو اسے مأدبہ کہتے ہیں. میں ابتدا یہاں سے کیوں کر رہا ہوں کہ پتہ چلا کہ منہاج القرآن کا کام کیا ہے. حضور شیخ الاسلام نے فرمایا میں نے اس کا نام تو قرآن پہ رکھا ہے، اور منہاج راستے کو کہتے ہیں، اور قرآن کا راستہ یہ عنوان ہے اس تحریک کا، اسے منہاج القرآن کہتے ہیں. تو منہاج القرآن کا مقصد کیا ہے کہ منہاج القرآن قرآن مجید میں سے جہاں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے مبارک مقدس بندوں کی خصلتوں کا جہاں جہاں ذکر کیا ہے، خواہ وہ اولیاء ہوں، خواہ وہ صالحین ہوں، خواہ وہ اتقیاء ہوں، خواہ وہ ابرار ہوں، خواہ وہ صلحاء ہوں، خواہ وہ نجباء ہوں، خواہ وہ اخیار ہوں، اور خواہ وہ صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں یا انبیاء. تو حضور شیخ الاسلام نے کیا کیا ہے؟ فرمایا ہے میں نے پورے قرآن میں غوطہ زن ہو کر جہاں جہاں اللہ کے بندوں کی اچھی خصلتوں کا ذکر ہوا ہے، ان کی اچھی عادات کا ذکر ہوا ہے، ان کی کریکٹرسٹکس کا ذکر ہوا ہے، ان کے سیلینٹ فیچرز کا ذکر ہوا ہے، ان کے نوبل کنڈکٹ کا ذکر ہوا ہے، ان کی اچھی عادات کا ذکر ہوا ہے، ان کے اچھے اوصاف و کمالات کا ذکر ہوا ہے، خواہ وہ کمال نبی ہے یا کمال ولی ہے. میں نے کائنات میں پائے جانے والے ہر کمال اور صاحب کمال کو جس دسترخوان پر جمع کر دیا ہے، اس دسترخوان کا نام منہاج القرآن ہے. اب بات میں نے کہیں اور سے شروع کرنی تھی، اس دسترخوان کی خیرات ہے کہ بات کہیں اور سے شروع ہو گئی. ہم کریں تو ہمارا اختیار، وہ کروائیں تو ان کا اختیار. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف ہے اور مستند حدیث ہے، مختلف روایات کے ساتھ آئی ہے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بندے تو کوشش کر کہ لا تصاحب الا مؤمنا، کہ جب کسی کا صاحب بنے یا کسی کی صحبت میں جاؤ یا کسی کو دوست بناؤ یا کسی کو خلیل بناؤ یا کسی کو صدیق بناؤ یا کسی کو رفیق بناؤ یا کسی کی سنگت میں جاؤ یا کسی کو اپنی صحبت میں لاؤ، تو کوشش کرو کہ لا تصاحب الا مؤمنا، جب بھی کسی کو اپنا دوست بناؤ تو میک شور کرو کہ وہ مومن تو ہو۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ۔ اب بات دسترخوان کی ہو رہی ہے، اور جب اپنے دسترخوان پر کسی کو بلاؤ اور طرح طرح کے پکوان پکا کے وہاں بچھاؤ اور کسی کو مدعو کرو، کسی کو دعوت پر بلاؤ، تو پھر یہ میک شور کرو کہ آنے والا کم از کم متقی تو ہو۔ صحبت میں جاؤ تو میک شور کرو وہ صحبت مومنین کی ہو، دوستی کرو، خلوت میں بلاؤ، دسترخوان پر بٹھاؤ تو میک شور کرو تو وہ متقی تو ہو۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد میں ادب کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور ادب کا آغاز بھی ادب والوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ پھر یہاں پر ایک بات ادب کے زمرے میں واضح کر کے آگے چلوں کہ ایک روز حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی وہ اپنی کتاب عوارف المعارف میں لکھتے ہیں، اور انہوں نے ابو حفص الحداد کا قول نقل کیا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ تصوف کیا ہے، اسپرچویلٹی کیا ہے، مسٹیسزم کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ التصوف کلہ ادب۔ آپ فرمائے یہ جو تصوف ہے تم پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے ہو کہ رسم و رواج کا نام تصوف ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ اتنے بڑی تسبیحاں اٹھا لینے کا نام تصوف ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ کسی کو خرق عادت امور سے متاثر کرنے کا نام تصوف ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ کرامات کے ظہور کا نام تصوف ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ مختلف عجائب کی دنیا میں پھنسا لینے کا نام تصوف ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ جبہ کبہ زیب تن کہہ کر ایک خاص کیفیت میں بیٹھے رہنے کا نام تصوف ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی خاص حلیہ اپنا لینے کا نام تصوف ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ صرف صبح سے شام تک اللہ کے حضور صرف نفل پڑھنے کا نام تصوف ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ صرف اللہ کی ہمہ وقت صرف عبادت کرتے رہنے کا نام تصوف ہے۔ آپ سے پوچھا کہ حضور آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ سلسلہ سہروردیہ کے شیخ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کا تعارف پہلے کروا دوں کہ انہوں نے تصوف کہاں سے لیا۔ شیخ شہاب الدین عمر السہروردی فرماتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ تصوف کیا ہے۔ ان سے پوچھا کہ حضور آپ کو تصوف کہاں سے ملا اور کیسے ملا اور کب ملا؟ آپ فرماتے ہیں میں علم کی دنیا کا مسافر تھا، میں اپنے چچا حضرت نجیب الدین سہروردی کی صحبت میں پڑھتا رہا، میں نے علم و معارف، میں نے صرف و نحو کے مراحل بھی طے کیے، علم الکلام کے مراحل بھی طے کر لیے، فلسفے کے مراحل بھی طے کر لیے،
علوم نقلیہ اور عقلیہ کے مراحل بھی طے کر لیے، استنباط و استدلال و استخراج کے مراحل سے بھی گزر گیا، حدیث و تفسیر اور شروحات سے بھی گزر گیا۔ جب میں فارغ و تحصیل ہوا اور جتنی رائج کتب تھیں، ان کا تعلق منطق سے تھا، معانی سے تھا، فلسفے سے تھا، قولی تھی یا تقریری تھی، جتنی احادیث تھیں، جب ان کا حافظ ہو گیا، پھر میں علم پر جب ایک سند بن گیا یا اس پر دسترست حاصل کر گیا، تو میرے شیخ اور میرے چچا حضرت ابو نجیب سہروردی نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا بیٹے اب مہر تو لگوانی ہے نا، جو تجھے پڑھانا تھا میں نے پڑھا لیا، جہاں تک پہنچانا تھا تجھے پہنچا دیا، اب مہر میری نہیں لگے گی، مہر کسی ہستی کی لگے گی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر شاہ بغداد لے گئے، حضور غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی شاہ بغداد شیخ الکل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور میں ابھی نوجوان تھا، بچہ تھا، مجھے پیش کیا، فرمایا حضور یہاں تک اسے پہنچانا میرا کام تھا، آگے کچھ بنانا اب آپ کا کام ہے، حضور کرم فرما دیں، مہر لگا دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث العظم غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ فرمائی، آپ نے فرمایا بھئی کیا آتا ہے؟ میں نے کہا حضور یہ علم منطق، علم کلام، یہ سب پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، اب نگاہ ڈالی، ڈالنے کی دیر تھی کہ جو کچھ آتا تھا وہ میرے دل کی سلیٹ سے محو ہو گیا، ڈیلیٹ ہو گیا، وہ سب کچھ اڑ گیا، جیسے آپ کی چپ جو ہے نا وہ کرپٹ ہو جائے، اور آپ کا جو سافٹ ویئر ہے جب وہ کرپٹ ہو جائے تو سب کچھ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نگاہ ولی کامل ہو اور غوث الورا ہو، پڑھنے کی دیر تھی، جو کچھ میں سیکھ کر آیا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو گئے۔ میں حیران ہوا، متعجب ہوا، میں نے کہا حضور جو کچھ لے کر آیا تھا وہ تو آنن فانن غائب ہو گیا، اڑ گیا، ڈیلیٹ ہو گیا۔ آپ میں گھبراؤ مت۔ پھر آپ نے دست اقدس رکھا، پھر دوبارہ نگاہ فرمائی، اور جو ڈیلیٹ کرنا تھا وہ ڈیلیٹ کر دیا، جو رہنے دینا تھا وہ رہنے دیا۔ فرمایا اے شہاب الدین، اب ہم نے تیرے علم کی تہذیب کر دی، تیرے علم کی تطہیر کر دی، تیرے علم کی سکیننگ کر دی، تیرے علم کو فلٹر کر دیا، جو کچھ اس مرحلے میں تیرے لیے ضروری تھا وہ تو نے حاصل کر لیا، اب آگے چلنے کے لیے جو تیرے لیے ضروری ہے وہ رہنے دیا، جو غیر ضروری تھا وہ میں نے نکال دیا۔ پتہ چلا علم ہو یا عمل ہو یا صالحیت ہو یا فقہیت ہو یا حدیثیت ہو یا تفسیر ہو یا اصول ہو یا معانی ہو، ہر فیلڈ میں سے جو ضروری ہو اسے رہنے دیا جائے، جو غیر ضروری ہو اسے نکال دیا جائے، اس عمل کو ادب کہتے ہیں۔ تو آپ نے ان کی تعدیب کر کے انہیں ادیب بنا دیا اور انہیں مؤدب کر دیا۔ جس دسترخوان پہ جو پکوان لے کر آئے تھے، جو آگے امت کے لیے چاہیے تھا وہ ڈشز رہنے دی، اور جو نہیں چاہیے تھی وہ ڈشز ختم کر دی، اور جو اپنی بارگاہ سے جو ایڈ کرنی تھی وہ نئی ڈشز اس کی جگہ پہ رکھ دی، اور فرمایا اے شہاب الدین اب تیرا دسترخوان تیار ہو گیا، جتنی اعلیٰ خصلتیں جو تجھے چاہیے تھی وہ رہنے دی، اور جتنی بری خصلتیں تھی وہ تیرے دسترخوان سے نکال۔ اب یہاں اس ادب کو
समझने के लिए उस आयत करीमा की तरफ चलते हैं जो मैंने शुरू में तिलावत की। ये क्या है? ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं, खलीलुल्लाह ख्वाब देखते हैं और अपने फर्जंद सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, बेटे मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूं, अब तुम क्या कहते हो? मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूं, अब तुम क्या कहते हो? अब यहीं तो अदब की एक दुनिया शुरू हो रही है। अब आपका जवाब सुनिए। उस जवाब के अंदर हर हर्फ में अदब छुपा बैठा। उन्होंने फरमाया, ए बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि अस्बाहू का मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। तो आपने फरमाया, मंजुर माजा तारा, अब तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? अब अंदाज देखें कि मैंने तो ख्वाब में ये देखा है, ऑर्डर नहीं किया कि बेटे हुक्म आया है गर्दन पेश कर बस छुरी चलानी है, ये अदब नहीं है। आपने फरमाया, मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। अब अदब देखिए, जवाब देते हैं, या अबाती, मेरे बाबा जान, या अबातिफ अलमा तुअमर, फरमाते हैं अब्बा जान वो काम फौरन कर डालिए जिसका आपको हुक्म दिया गया। अब देर क्या करते हैं? ये गर्दन बनी ही इसलिए है कि जब हुक्म आए तो सर तस्लीम खम हो जाए। आप इंतज़ार क्यों करते हैं? जो हुक्म दिया गया है वो कर डालिए। ये कहकर अब अल्फाज आ रहे हैं जिसमें अदब है। फरमाया सतजिदुनी, मैं आप मुझे पाएंगे। आप, इसका मतलब मुकद्दम कौन है? या अबाती, हजरत अल्लाह के नबी की ज़ात को मुकद्दम कर दिया, अपने बाबा जान को, अपने शेख को, मुरब्बी को, अपने कुल को मुकद्दम कर दिया और अपनी ज़ात को मुअख्खर कर दिया। अपने शेख को, अपने बाबा जान को, अल्लाह के नबी को मुकद्दम करना और अपने आप को मुअख्खर करना सोच की बात नहीं, अल्फाज का चुनाव भी वो करना जिसमें भी अदब हो। फरमाया सतजिदुनी, कि आप मुझे पाएंगे। फिर कहा मैं तो बाद में आऊंगा। फरमाया सतजिदुनी, आप मुझे पाएंगे इंशाअल्लाह, जैसे अल्लाह की मंशा होगी, जैसे अल्लाह ने चाहा आप मुझे पाएंगे। क्या? मिनस साबिरीन, ये भी नहीं फरमाया साबिरीन, फरमाया सबर करने वालों में से कोई एक पाएंगे। बयान में भी अदब। हाय हाय, ये एहतियात तमन्ना, ये एहतराम जुनू, तेरा जिक्र करूं और तेरा नाम ना लूं। यानी गुफ्तगू में भी अदब, अंदाज में भी अदब, अल्फाज के चुनाव में भी अदब और उसमें भी एहतियात। और फिर फरमाया कि अब्बा जान, सबसे पहले अब कोई और होता तो वो कहता कि कोई बात ही नहीं है, तो मैं तो सब्र करूंगा। अब मैं भी पहले आ जाता, सब्र भी पहले आ जाता और मेरा सब्र मुकद्दम होता। आपने कहा मेरी क्या औकात और मेरी क्या जुर्रत कि मैं खुदा के अमर के सामने अपना आप पेश कर सकूं। अगर अम्र हुआ है आपको हुआ है। या अबातिफ अलमा तो अमर, ये नहीं फरमाया जो मेरे लिए अमर हुआ है। ये भी तो कह सकते थे ना, कोई ज़िबा किसको कर रहे हैं? इस्माइल अलैहिस्सलाम को। इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमा सकते थे बाबा जान जो मेरे लिए हुक्म हुआ है वो कर दीजिए, मैं सब्र करूंगा। मैं पहले आ जाती, मेरे लिए हुक्म पहले आ जाता, जो हुक्म हुआ है वो भी कर लेते, अपना आप मुकद्दम कर देते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता चल जाता कि अल्लाह जिसकी कुर्बानी मांग रहा है वो अभी तैयार नहीं हुआ। अब अल्फाज ने बता दिया कि अल्फाज में अदब।
انداز میں ادب، سوچ میں ادب، پیغام میں ادب، سلیکشن آف ورڈز میں ادب، ان الفاظ کے چناؤ میں ادب۔ سمجھ گئے مولا تو سچ کہتا تھا، تجھے بھی وہ قربانی پسند ہے جو سب سے اعلیٰ ہو۔ تو فرمایا اے ابا جان ستجدونی انشاءاللہ، آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا من الصابرین، یہ بھی نہیں فرمایا صابرین بھی نہیں فرمایا، من الصابرین میں بھی عاجزی ہے، من الصابرین میں بھی تواضع ہے، من الصابرین میں بھی انکساری ہے، اور من الصابرین میں بھی مر مٹنے کی ایک طبیعت ہے۔ فرمایا میں صبر کرنے والے نہیں، میں صبر کرنے والوں میں سے ایک ادنا سا صابر نظر آؤں گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ابھی کچھ کیا نہیں، کہتے ہیں ہاں جی ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ آپ کے بھائی نے کر دکھایا، یہ شاہ صاحب یہ وہ جی فقیر نے کر دکھایا، تو بھئی فقیر پہلے آ گیا، کر دکھایا پہلے آ گیا، اور اللہ کی منشا بعد میں آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں، فقیر کی فقیری کیا کہ اللہ کی منشا بعد میں آئے۔ فرمایا خدا کی منشا ہوئی، آپ نے کرم کیا، انہوں نے چناؤ کیا، تو آپ اس فقیر کو صبر کرنے والوں میں سے ایک صابر پائیں۔ مختلف تفاسیر میں آتا ہے، تفسیر طبری لے لیں، ابن کثیر لے لیں، تفسیر خازن لے لیں، دیگر تفاسیر لے لیں، قرطبی لے لیں، یہ واقعہ کثرت کے ساتھ آتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو، اور اس بے آب و گیا اس ریگستان میں اللہ کا گھر آباد کرنے کے لیے جب چھوڑا تھا، وہاں الفاظ آتے ہیں، پہلے وہ سر تسلیم خم ہیں، کچھ نہیں کہتے، اور آپ کو آباد کر کے، اور آباد کاری کیا ہونی تھی اس دور میں، آباد کر کے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو سیدہ ہاجرہ صرف اتنا پوچھتی ہیں، اتنا بتا دیں کیا خدا نے امر کیا ہے، کیا اللہ کا حکم ہے؟ خاموش ہو گئے، پھر عرض کیا اتنا بتا دیں کہ کیا خدا کی منشا ہے، اتنا بتا دیں کیا خدا کا حکم ہے؟ وہ جاتے جاتے فرما دیا ہاں خدا کا امر ہے، انہوں نے کہا پھر سر تسلیم خم ہے۔ جب والدہ سیدہ ہاجرہ ہوں، جب والدہ سیدہ ہاجرہ ہوں، صحیح کر رہی ہوں، تو فرزند سیدہ اسماعیل کیوں نہ ہوں گے؟ صرف ایڑی رگڑیں تو چشمہ پھوٹ پڑے، اور تا قیامت انسانیت کو آب زمزم مل جائے، تو پتہ چلا بتا دیا کہ باپ ابراہیم علیہ السلام ہو اور ماں سیدہ ہاجرہ ہوں، تو فرزند پھر اسماعیل علیہ السلام جیسا ہوتا ہے، پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ جسے اللہ اس ذبح اول کے لیے چن لے تو وہ صرف ایڑی لگائیں تو آب زمزم نکلتا ہے، جب ایڑی چلائیں تو کیا کیا ملے گا؟ ایڑی رگڑیں تو انسانیت کو آب زمزم دے دیں، اور اگر پورا پاؤں رکھ دیں تو پھر کائنات کو کیا کیا نہ دیتے رہیں۔ تو فرمایا ہاں یہ ایڑی کا کمال تھا کہ زمزم دیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، فرمایا جب ہم کھڑے ہو جائیں اور اینٹ رکھ دیں اور کعبے کی تعمیر کر دیں، فرمایا ایڑی رگڑیں تو زمزم دیتے ہیں، اور ہاتھ اٹھا دیں تو کائنات کو سید المرسلین دے دیتے ہیں۔ ایڑی رگڑے تو کائنات کے لیے آب زمزم دے دیتے ہیں، تا قیامت مرکز شفا دے دیتے ہیں، کائنات کو شفائے کلی دے دیتے ہیں، آب حیات دے دیتے ہیں۔ ہمارے جن کی ایڑی رگڑی جائے تو آب زمزم ملے، جن کے ہاتھ اٹھ جائیں تو سید الانبیاء مل جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امت خضرا کا فیضان،
اس لیے علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا کہ میں یہاں تک پہنچا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو بات یہ ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، روانہ ہو رہے ہیں، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کا ادب کہ بس اتنا بتا دیں میرا رب تو راضی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میرے رب کا حکم ہے، بس خاموش ہو گئی۔ اب وہاں جہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام آباد ہوئے اس جگہ کو عروبہ کہتے ہیں۔ کیا؟ عروبہ کہتے ہیں۔ اور عربی زبان صرف اس خطے میں بولی جاتی تھی جہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام آباد ہوئے، اور وہاں عربی زبان عربی فصحیٰ صرف اس خطے میں بولی جاتی تھی۔ وہ اس لیے بولی جاتی تھی کہ جنت کی زبان بھی عربی تھی، جنت کی زبان بھی عربی تھی۔ میری ایک کتاب ہے اللغۃ العربیہ ام اللغات العالم، کے کائنات کی جو لغات یعنی لینگویجز کی جو ہے وہ عربی زبان ہے۔ مایا کہ عروبہ ہے، وہاں عربی زبان بولی جاتی تھی۔ اگر کسی اور خطے میں فلسطین میں ہوتے تو وہاں عبرانی بولی جاتی تھی، کہیں سریانی بولی جاتی تھی، کہیں قبطی بولی جاتی تھی، کہیں حبشہ کی زبان بولی جاتی تھی، کہیں فارس کی بولی جاتی تھی، کہیں روم کی بولی جاتی تھی۔ فرمایا نہیں محبوب، قرآن عربی مبین جو آنے والا ہے، نبی عربی جو آنے والے ہیں، اور پھر مکہ کی سرزمین جو پوری کائنات کا وسط ہونے والا ہے، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، اور پھر ام الکتاب جو آنے والی ہے، اور ام القرآن میں جو آنے والے ہیں، اور پھر جو ہونے والے ہیں۔ فرمایا ماں کو کہتے ہیں۔ فرمایا جب ماں کی زبان عربی ہو تو اولاد کی زبان عربی کیوں نہ ہو؟ اب یہاں پر یہ بات بیان کرنے کے بعد اس کا ایک اور واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ میں نے تفاسیر کا حوالہ دے دیا۔ پھر ایک عرصہ گزر گیا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، اور ایک عرصہ گزرنے کے بعد پھر آپ اسی عروبہ کی سرزمین پر، اسی مکہ کی بھی مکہ جس کا ذکر نام آتا ہے، اس کی سرزمین پر آباد ہوئے، جوان ہوئے، وہاں کی معاشرت کو اپنایا، وہاں سوشلائز ہوئے، وہاں سیولائز ہوئے، وہاں کی سیولائزیشن کو ایڈاپٹ کیا، وہاں کی لینگویج کو ایڈاپٹ کیا، وہاں کے کلچر کو ایڈاپٹ کیا، وہاں کا رہن سہن تھا۔ اب ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب آپ جوان ہوئے تو اچانک سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ سے ملنے آئے۔ مفسرین لکھتے ہیں جب تشریف لائے تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام گھر پہ تشریف نہیں رکھتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دستک دی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پہلی زوجہ جو تھی، اس وقت جو زوجہ تھی، انہوں نے دروازہ کھولا۔ نہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جانتی تھی، نہ آپ جانتے تھے۔ وہ پہلی ملاقات ہوئی، بس دروازہ کھولا اور چند کلمات کا تبادلہ خیال ہوا۔ آپ نے پوچھا ہوگا کہ اسماعیل کدھر ہے، کب آتا ہے، کیا کرتا ہے، کچھ احوال لیے ہوں گے، کچھ انفارمیشن کلیکٹ کی ہوگی، کچھ ان سے گفتگو کر کے اندازہ لگایا ہوگا کہ جس وطن سے آگے نبی آخر الزمان منتقل ہونا ہے، کیا کوئی رحم اور وطن اس قابل بھی ہے یا نہیں۔ یہ بڑی گہری بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ آئے، تشریف لائے، مفسرین لکھتے ہیں آپ نے اندازہ لگا لیا۔ آپ نے فرمایا بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں، کس لیے آئے ہیں۔ آپ نے کوئی نشانی بتائی اور جاتے وقت فرمایا یہ ایک پیغام ہے، اسماعیل کو دے دینا، میرا حلیہ بیان کر کے اسماعیل کو دے دینا۔ اور اشارے کنائے میں کچھ لفظ بولا اور کہا کہ اسماعیل کو کہہ دینا کہ گھر کی دہلیز بدل لے، گھر کی دہلیز بدل لے۔ وہ جب
واپس تشریف لائے تو آپ کی اہلیہ نے عرض کیا کہ اس شکل و صورت کی حامل ایک شخصیت، ایک بزرگ تشریف لائے تھے، یہ سوال کرتے تھے، آپ کے بارے میں پوچھتے تھے۔ آپ نے پوچھا کوئی پیغام دیا؟ وہ بھی سننا چاہتے تھے کیا میرے بابا جان نے اسے اوکے کیا ہے یا نہیں، کیونکہ جن کے بطن سے نبی آخر الزماں ان کی صلب سے صلب اور صلب سے صلب میں منتقل ہوتے ہوئے اور جس فائنل رحم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں ہونا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان صلب کی بھی حفاظت کرنی تھی، ان رحموں کی بھی حفاظت کرنی تھی۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کا عہد جو کیا تھا، وعدہ تو کیا تھا کہ محبوب ہم آپ کا مبارک مقدس پاکیزہ صلبوں میں اور رحموں میں منتقل ہونا دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ جس صلب سے یا رسول اللہ آپ نے آنا تھا، ہم نے ایک ایک صلب کو پہلے دن سے بچا کے رکھا تھا، اور جس جس رحم سے آپ نے آنا تھا، میں نے ہر آنے والی رحم کی حفاظت کا اہتمام خاص کیا۔ تو آپ صرف چاہتے تھے کہ میں سن لوں کہ بابا جان نے رحم اوکے کیا ہے یا نہیں۔ آپ نے کہا اسماعیل کو کہہ دینا کہ دہلیز بدل دے، آپ سمجھ گئے، فرمایا نہیں، اس صلب سے وہ آگے نور منتقل نہیں ہوگا، اس کے لیے رحم بدلنا ہوگا۔ پھر آپ نے وہاں پر اس کے بعد اجازت سے دوسری شادی فرمائی، تو پھر اس کے بعد بھی شاید ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر جب ملاقات ہوئی آپ نے 2 لفظ بولے، سمجھ گئے کہ اس کی زبان کا ادب بتا رہا ہے کہ اس کا رحم اس قابل ہے کہ وہ نور منتقل ہو سکے۔ اب وجہ میں کیا بتا رہا ہوں، بیس کیا بنائی ہے کہ ادب کوئی ایسی کسوٹی نہیں ہے، ادب جو ہے جس میں چلا جائے اس کے گفتار میں بھی جھلکتا ہے، ادب جس میں ہو اس کے انداز میں بھی جھلکتا ہے، اس کی نگاہ میں بھی جھلکتا ہے، اس کی گفتگو میں بھی جھلکتا ہے، اس کے چلنے میں بھی جھلکتا ہے، اس کے قیام میں بھی جھلکتا ہے، اس کے انصرام میں بھی جھلکتا ہے، اور اس کے چلنے پھرنے میں، اس کے معاملات حیات میں، اس کے انداز بیان میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں بھی ادب جھلکتا ہے۔ تو پتہ چل جاتا ہے یہ جو بول رہا ہے، پتہ چل رہا ہے لا تصاحب الا مؤمنا، کہ کسی اچھوں کی صحبت میں بیٹھ کر آیا ہے اور پھر کسی اچھوں کے دسترخوان سے کچھ کھا کر آیا ہے۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد اب ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ حاضرین محترم، ایک پھر یہی وہ نصیحتیں تھیں جو نسلاً بعد نسل وہ انبیاء اپنی اولاد کو کیا کرتے تھے، پھر اولیاء صالحین اپنے جانشینان کو کیا کرتے تھے، پھر کاملین و اتقیاء آگے کیا کرتے تھے، اور پھر نسلاً بعد نسل وہی نصیحت ہے، وہی آداب ہے جس کا پیغام بڑے لوگ آنے والی نسلوں کو کیا کرتے تھے اور کرتے رہے۔ اب یہاں پر اسی ایک بیس اور بنا کر پھر میں آگے اس کے واقعات کی طرف چلنا چاہوں گا۔ میں نے سورۃ لقمان کا یہ مقام نکالا ہے، اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی تو انبیاء آگے انبیاء کو وہ ادب نہ سکھاتے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وہ اپنے بابا جان سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، کہتے ہیں یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند دیکھا ہے، اور سب کے سب میرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے نبوت کی نشانی عطا کر دی، اللہ کے نبی کو پیغام دے دیا، ان کو اس رؤیت صالحہ کے ذریعے سے آنے والے مستقبل کی خبر دے دی۔ اب ادب دیکھیے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا،
اب کیا فرمایا، یہ بھی ادب ہے، فرمایا جو خواب میں آیا ہے یہ نعمت ہے اور نعمت چھپائی جاتی ہے۔ فرمایا لا تقصص رؤیا کا، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، وہ تیرے لیے ہیلے اور فریب کے جال بننا شروع کر دیں گے۔ اب کیا ہوا، اللہ کی مشیت ایسی تھی کہ انہیں معصومیت میں وہ بیان ہو گیا اور اللہ رب العزت نے اس رستہ آزمائش کا انہیں حصہ بنا دیا۔ اب یہاں پر اسی طرح حضرت لقمان کا جب وصال ہونے لگا، آپ نے اپنے صاحبزادے کو بلایا اور اپنے صاحبزادے کی تربیت کا اہتمام فرمایا اور انہیں فرمایا یا بنیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر والدین اپنے بچوں کو جو اعلیٰ نمونہ تربیت پیش کرنا چاہتے ہیں اور جو ایک پورا مینیفیسٹو دینا چاہتے ہیں آداب کے لیے، ایٹیکیٹس کے لیے، کنڈکٹس کے لیے، زندگی گزارنے کا ایک چارٹر آف لائف دینا چاہتے ہیں اور زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ حیات دینا چاہتے ہیں، ایک قاعدہ حیات دینا چاہتے ہیں، تو اس سے خوبصورت نمونہ شاید ہی انہیں ملے گا۔ اب سیدنا لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنیا، اب ایک ایک سنیں، یہ پورا ہدایت نامہ نہیں ہے، یہ تربیت نامہ ہے، یہ پیکج آف تربیت ہے، یہ پیکج آف ایٹیکیٹ ہے۔ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارے بچوں کی تربیت کیسے کریں، وہ تو قابو نہیں آتا، ہماری نہیں سنتا، ہم کیا کریں، ہم بے بس ہو گئے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب بس چلتا تھا تربیت تب بنتی تھی، بے بس نے کیا تربیت کرنی ہے۔ تو جب آپ کا بس چلتا تھا، جب وقت تھا، جب بچہ 3 سال کا، 2 سال کا، 1 سال کا تھا، جب انگلی اٹھاتا تھا ایسے، تو اس کی انگلی کو پیار سے نیچے کرنا آپ کا کام تھا۔ جب وہ تو کہتا تھا، اس کو آپ میں بدلنا آپ کا کام تھا۔ جب وہ ایسے ایسے کر کے کہتا تھا بابا بابا، تو اس کو ایٹیکیٹ سکھانا آپ کا کام تھا۔ اگر وہ مسجد میں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا تھا، اس کی ٹانگوں کو پیار سے سمیٹنا آپ کا کام تھا۔ اگر وہ گفتگو کے دوران آپ کی گفتگو کو کاٹ کر بابا بابا میری بات سنیں، اس کو سلیقہ، طریقہ، آداب پیار سے سکھانا آپ کا کام تھا۔ جب آپ اللہ کے گھر کے لیے جاتے تھے، نماز کے لیے چلتے تھے، تو پیار سے اس کو گود میں اٹھا کر اپنے ساتھ مصلی پر بٹھانا آپ کا کام تھا۔ اگر حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ کو پتا تھا کہ اگر میں نے بے وضو دودھ پلایا تو پھر باوضو اولاد پیدا نہیں ہو سکے گی، اور پھر اللہ کے حضور عرض کیا کہ مولا میں تیری عبادت کا گرویدہ بنانا چاہتی ہوں، تو پھر حل یہ نکالا، تو کہا بیٹے اللہ کی عبادت کیا کرو، ہر نماز کے بعد جب تو مصلی اٹھائے گا، کیونکہ شکر کا شوق تھا، تو نیچے سے تجھے شکر مل جائے گی۔ اب تھوڑا سا والدین کو نخرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں، بھئی دنیا کے لیے نخرے اٹھائیں تو اس کا کوئی ما حاصل نہیں، اس کا کوئی حاصل نہیں، نتیجہ نہیں، مگر اللہ کی محبت کے لیے نخرے اٹھائیں تو وہ محبت کام آنے والی ہے۔ اما بیٹے مصلی اٹھاؤ گے تو شکر ملے گی۔ بس ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ مصلی کا عادی ہو جائے، پھر مولا یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا، اپنی بارگاہ میں بلانا تیرا کام تھا۔ وہ نماز پڑھتے، مصلی اٹھاتے، ان کی والدہ خاموشی سے شکر رکھ دیا کرتی تھی، اور مصلی اٹھاتے، شکر ملتی، کھاتے ہوئے آتے، خوش ہو جاتے، سمجھتے کہ اللہ کی نماز پڑھوں تو اللہ شکر دیتا ہے۔ ایک روز والدہ بیمار ہو گئیں اور شکر نہ رکھ سکیں، پریشان رہیں، فرمایا مولا راز رکھ لینا، مولا پردہ رکھ لینا، آج میں معذور ہو گئی، بیمار ہو گئی،
फरीदुद्दीन के लिए शक्कर ना रख सकी, लाज रख लेना। अगर आज लाज ना रखी तो सारा भरम खत्म हो जाएगा। परेशान रही, मुतफक्किर रही, वो खुशी खुशी आ रहे हैं, हाथ में शक्कर खा रहे हैं, रखी तो नहीं थी। पूछा बेटा शक्कर मिली? फरमाया हाँ शक्कर मिली। मौला तेरा शुक्र है आज मेरे फरीदुद्दीन को तूने कबूल कर लिया। अब जब बच्चा मस्जिद में जाए और पाँव फैलाए तो उस वक्त उसके पाँव को सीधा करने का वो वक्त था। नमाज सही पढ़े तो उसकी दुरुस्तगी का वक्त वो था जब नमाज शुरू की। आदाब सिखाने का वक्त वो था जब वो बोलना शुरू किया। उसकी चाल को सीधा करने का वो वक्त था जब उसने चलना शुरू किया। दाएं हाथ से खाने का वक्त वो था जब उसने उठाना शुरू किया। और मस्जिद में दाखिल होने का वो वक्त था कि जब उसने चलना शुरू किया और उसे बताया जाता कि अल्लाह के घर में जाओ तो दायां कदम पहले रखते, दाएं हाथ से पहले खाते हैं, बड़ों को पहले मौका देते हैं, खुद खामोश रहते हैं। गुफ्तगू में अगर बड़े मसरूफ हों तो खामोश रहते हैं, इजाज़त मिले तो बात करते हैं, किसी की बात नहीं टोकते। अब 17 साल बाद अब पछताए क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। एक रोज इमाम साद नेशापुरी हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की रिवायत से बयान करते हैं, मैं अदब की बात कर रहा हूँ, आप हजरत सिर्री सकती का वाक़या बयान करते हैं। किनका? हजरत सिर्री सकती का वाक़या बयान करते हैं। हजरत अबू साद नेशापुरी फी तहज़ीबिल असरार फी उसूल तसव्वुफ़ में नकल करते हैं। फरमाते एक रोज मैं सारी रात इबादत करता रहा, रियाजत करता रहा, मसरूफ रहा और थक गया। उस थकने की वजह से सल्लैतु विर्दी लैलतम मिनल लयाली, रातों में से एक रात में इबादत करता रहा, विर्द करता रहा, रियाजत करता रहा, जिक्र करता रहा और थक गया। जैसे ही थका तो मैंने बेध्यानी में मदद तु रिजली फिल मेहराब, तो मेहराब की तरफ अपनी टांगों को फैला दिया। मैंने बेध्यानी में थकावट के बायस अपनी टांगों को मेहराब की तरफ फैला दिया। फरमाया फनूदी तु या सिर्री, तो गैब से उसी वक्त आवाज आ गई और आवाज आई और कहा जा रहा था कि हाँ या सिर्री, ऐ सिर्री सकती, हाजा तु जालिसु अल मलूक, क्या बादशाहों की बारगाह में ऐसे बैठा जाता है? क्या बादशाहों की बारगाह में ऐ सिर्री सकती ऐसे बैठा जाता है? मैं हिल गया, मैं मुतवज्जे हो गया। सुम्मा कुल्तु व इज्जती का ला मददतु रिजली अबदा, ए मौला माफ कर दे, आज के बाद मैं कभी भी तेरे मेहराब में किबला रुख टांगे फैला के नहीं बैठा। फिर फरमाते हैं खुदा की इज्जत की कसम, मेरी जिंदगी के 60 साल गुजर गए, मैं कभी टांगे फैला कर कहीं भी नहीं बैठा। फिर इसी तरह हजरत अब्दुल्ला अल जरीरी फरमाते हैं मुंजु 20 सना, 20 साल गुजर गए, मां मददतु रिजली वक्त जलूसी फिल खलवा, कि मैं जब भी खलवत में भी बैठा तो मैंने कभी भी टांगे फैलाकर आसानी से सुकून से नहीं बैठा। मैंने कहा मौला मुझे पता है खलवत में तो तू ज्यादा मिलता है, क्या बादशाहों की मजलिस सजी हो तो इस गुलाम की क्या औकात कि रिलैक्स हो के तेरी बारगाह में बैठ जाए। बात ये वक्त वो था जब बच्चा टांग फैलाकर ऐसे बैठता था तो माँ को चाहिए था उसकी टांगों को समेट देती, बाप को चाहिए था उसकी टांगों को समेट देता। एक रोज एक मुहद्दिस किसी बड़े मुहद्दिस की तलाश में रवाना हुए। उनको पता चला कि फलां शहर में एक मुहद्दिस रहते हैं और उनके पास आक़िबत की अहादीस का नया मजमुआ है। वो समाए हदीस के लिए रवाना हुए और रवाना हुए जब उनके शहर में 1000 मील से जायद का सफर करके पहुंचे
تو اتفاق سے وہ محدث مسجد میں داخل ہو رہے تھے. جب داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے غلطی سے بایاں پاؤں مسجد میں پہلے رکھ دیا. وہ محدث، وہ طلب حدیث کے یہ سفر کرنے والے سیکر اور طالب حدیث وہیں سے مڑ کر آ گئے. انہوں نے کہا جن کو مسجد میں پاؤں رکھنے کے آداب بھی نہ آتا ان سے حضور کی حدیث میں نے کیوں لے لی. یہاں پر پھر امام شہاب الدین سہروردی سے پوچھا گیا، میں دوبارہ اس بات میں آ رہا ہوں، میں نے مکمل نہیں کی تھی، کہ تصوف کیا ہے. آپ نے فرمایا التصوف کلہ ادب. فرمایا جو تصوف ہے وہ سارا کا سارا ادب ہی تو ہے. فرمایا حضور کیسے؟ فرمایا لکل وقت ادب. تمہیں کیا پتا ہر وقت کا بھی ایک ادب ہے. وَلِكُلِّ حَالَةٍ أَدَبٌ. ہر حالت کا بھی ایک ادب ہے. وَلِكُلِّ مَقَامٍ أَدَبٌ. ہر مقام کا بھی ایک ادب ہے. ہر سٹیشن کا بھی ایک ادب ہے. فَمَنْ لَازِمَ آداب الأوقات. اور وقت کا بھی ادب ہے. اور جس نے اوقات کا ادب جاری رکھا اور وقت کے ساتھ جس نے ادب کیا اور وقت کے ساتھ، آگے غور سے سنیں، جو وقت کا ادب کرتا رہا، جو وقت کا ادب کرتا رہا، جو وقت کا حیا کرتا رہا، جو وقت کے ساتھ حسن آداب سے پیش آتا رہا اور جو وقت کی قدر و قیمت کرتا رہا، فرمایا وہی شخص ہی جوان مردوں میں شامل ہوا. اور جس نے وقت کی بے قدری کر دی، وقت نے اس کی بے قدری کر دی. اس لیے ایک اور مقام پر بہت بڑے فقیہ، محدث اور ولی کامل، ان سے پوچھا گیا، سہل بن عبداللہ التستری سے پوچھا گیا وقت کا ادب کیا ہے. فرماتے ہیں جو وقت ہے اعز الشیء الیک، سب سے عزیز ترین اور محترم شے جو تیرے لیے ہے وہ وقت ہے. حضرت کیا کروں؟ فرمایا اس وقت کو کسی محبوب ترین شے کے لیے مانگ لو اور دعا کرو مولا سب سے قیمتی شے جو میرے نزدیک ہے وہ وقت ہے، تو مولا اس وقت کو کسی قیمتی شے کے لیے صرف کر دے تاکہ میرا وقت بھی مولا تیری محبوب ترین شے کے لیے خرچ ہو جائے. میرا وقت ضائع نہیں بلکہ جس سے تجھے پیار ہے میرا وقت بھی اس کے لیے صرف ہو جائے. اس کا مطلب ہے ہر وقت کا بھی ادب، ہر زمانے کا بھی ادب، ہر مقام کا بھی ادب، ہر کتاب کا بھی ادب، ہر سطر کا بھی ادب، ہر جملے کا بھی ادب، اور ہر شخصیت کا بھی ادب، استاد کا بھی ادب، والدین کا بھی ادب، مقام کا بھی ادب اور ادب کا بھی ادب ہے. جس نے ادب کا حق ادا کر دیا وہ با ادب ہو گیا، اور جو وقت کا ادب نہ کر سکا وہ بے ادب ہو گیا اور بے مراد ہو گیا. اب یہاں پر ابن جماعہ فرماتے ہیں اور دیگر فرماتے ہیں کہ ایک روز امام بیہقی نے اس کو روایت کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت میں اپنے بچے کو کیا سکھاؤں، اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کیسے کروں؟ وہ فرماتے ہیں لرجل ادب ابنک، کہ اپنے بچے کو کیا کروں؟ اپنے بچے کو ادب سکھاؤ. پھر فرمایا وَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ، تم اللہ کے حضور روز قیامت اپنے بچے کے بارے میں اور اس کے ادب کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. کہا حضرت کیا پوچھا جائے گا؟ کہا ماذا ادبتہ و ماذا علمتہ، کہ تو نے اس بچے کو کیا ادب سکھایا اور کیا علم سکھایا. یہ امام بیہقی سنن میں روایت کرتے ہیں. پھر اسی طرح
इमाम आज़म फरमाते हैं, और अलामा इब्न अब्दुल बर जामे बयान इल्म में नकल करते हैं, वो फरमाते हैं कि इमाम आज़म कहा करते थे, फरमाया करते थे रहिमहुल्लाह तआला अन्हु, अल हिकायात अनिल उलमाई व मजालिसतिहिम, फरमाते हैं उलमा, सूफिया, अहले इल्म और सल्फ सालिहीन की मजलिसों में जाकर उनकी सोहबतों में बैठना मुझे ज़्यादा पसंद है। हुजूर किसके बदले में? फरमाया ये जो मैं फ़िक़्ह का दर्स देता हूँ, फ़िक़ी मसाइल बयान करता हूँ, इन मसाइल के बयान करने से ज़्यादा मुझे महबूब ये है कि मैं सल्फ सालिहीन की मजलिस में जाकर बैठा करूँ और उनके शुगल और उनके मामला सुना करूँ। हुजूर क्यों? फरमाया कि उनकी गुफ्तगू में भी अदब है, उनके किस्सों में भी अदब है, उनकी सीरत हयात में भी अदब है, और उनकी गुफ्तगू में अखलाक मिलता है, उनकी सोहबत में बैठ के अदब मिलता है। उनको तकते रहें तो बाअदब हो जाते। फिर उसके बाद इमाम मालिक फरमाते हैं, और इसे इब्न फरहून अल-मालिकी अल-दिबाजुल मज़हब में फरमाते हैं कि इमाम मालिक फरमाते हैं कि कानत उम्मी तुअल्लिमुनी, मुझे हमेशा तरबियत करती और मेरी माँ तलकीन करती। और वो क्या करती? वो कहते इज़हब इला रबिया फतअल्लम मिन अदबिही क़ब्ला इल्मिही, ऐ बेटे जाओ हज़रत रबिया के पास जाओ, उनके इल्म से पहले उनके अदब से सीखो, उनसे एटिकेट सीखो, उनसे कंडक्ट सीखो। किताब बाद में पढ़ो, किताब उठाने के आदाब पहले सीखो। पढ़ो बाद में, उठाने के आदाब पहले सीखो। पढ़ो बाद में, उनकी बारगाह में हाजिर होने के आदाब पहले सीखो। भाई आलिम बाद में बनो, मुअद्दिब पहले बनो। जो आलिम बन गया अदब पीछे रह गया, वो इल्म सीख कर भी जाहिल रहा। जो अदब सीखता रहा, इल्म कम भी हो गया, अदब ने उसे बामुराद बना। इमाम अब्दुर्रहमान बिन कासिम फरमाते हैं कि साहिब तो अल इमाम मालिक इश्रीन सना, इमाम अब्दुर्रहमान अल कासिम फरमाते मैंने इमाम मालिक की सोहबत में 20 साल गुजारे। अब ये सल्फ सालिहीन क्या करते थे? ये वही तो करते थे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दावा कर दिया, अर्ज कर दिया, ऐ मौला लगता है कि इस सरजमीन पर मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मूसा अलैहिस्सलाम को अपना अलूही अताब फरमाते हुए फरमाया, मूसा तू कैसे दावा कर सकता है? ऐ मौला जो तू हम कलाम हो गया, मैं समझ बैठा जब तू मुझे हम कलाम बना रहा है तो सबसे ज़्यादा इल्म भी तो शायद मुझे दिया होगा। फिर फरमाया नहीं, मरजल बहरैन के मकाम पर मेरा एक खिज़र रहता है, इस दौर में उससे बड़ा कोई आलिम नहीं, तो क्या करूं? फरमाया चलो उसकी तलाश में। इसका मतलब कोई खिज़र हो और खिज़र की तलाश में चलना वो सुन्नत मूसवी बनता है, वो सुन्नत नबवी बनता है। फिर फवजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। अब वो जो सफ़र है वो सफ़र अदब है। जब मुलाकात हो गई, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं। अब हदीस शरीफ में, बुखारी शरीफ में आता है, तो सैयदना खिदर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मूसा तेरे पास वो इल्म है जो मेरे पास नहीं, तुझे अल्लाह ने वो इल्म दिया है जो मेरे पास नहीं, और मुझे वो दिया है जो तेरे पास नहीं। तो इसका मतलब तेरा इल्म कहीं और से आ रहा है, मेरा इल्म कहीं और से आ रहा है। और फिर फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, इसीलिए तो आया हूँ, मैं चाहता हूँ अपनी सोहबत में रख लें ताकि अनतुअल्लिमानी, ताकि मुझे सिखाते रहें। आपने फरमाया इन्नका लन तस्ततीअ माइया सबरा, फरमाया ऐ मूसा तू नबी तो है
मगर तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेगा। मेरा मैदान और है, तेरा मैदान और है। यहाँ सब्र भी चाहिए, तहम्मुल भी चाहिए, बर्दाश्त भी चाहिए। तू नबवी तरीक पर है, मैं मारिफत के तरीक पर हूँ। मैं कहीं और से देख रहा होता हूँ, तेरे देखने का नुक्ता नज़र और है। तेरी फील्ड और है, मेरी फील्ड और है। तेरा मैदान और है, मेरी स्पेशलिटी और है। यहाँ स्पेशलिटी टकराएंगी। फरमाया कि मुझे चलने तो दे, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। वाह वाह वाह। फिर चलते रहे, देखा नहीं, सब्र नहीं हुआ। फरमाया मूसा कहा नहीं था कि तेरा मैदान और है, मेरा मैदान और है। मैं एक मोहलत और दे दें। फरमाया अब मैं सब्र करूंगा, अगर नहीं तो फिर राह जुदा हो जाएगी। फिर सब्र ना हुआ। फरमाया कहा नहीं था मैं एक और मौका दे दें, तो फिर कहा फिर सब्र नहीं हुआ। मैं एक और मौका दे दे। फिर एंड पे फरमाया तेरा रास्ता और है, मेरा रास्ता और है। पता चला कि नबी भी अगर कुछ सीखने के लिए चले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी नबी को वली के पास भेजता है। इसलिए नहीं कि नबी वली के पास जा रहा है, इसलिए कि वली के पास जाना भी नबी की सुन्नत बना रहा है। इमाम अब्दुल रहमान अल कासिम फरमाते हैं 20 साल मैं इमाम मालिक की बारगाह में रहा, 18 साल मैंने अदब सीखा और 2 साल मैंने इल्म सीखा। फिर फरमाते हैं बाद में समझ आई तो मैंने कहा फलैसनी जअलतुल इशरीन कुल्लहा अदबा। लफ्ज़ अदबा, फरमाया काश वो 2 साल भी इल्म की बजाय अदब में लगा देता तो फिर कुछ और बन जाता। फिर इसी तरह हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाया करते थे कि हाँ हम कितने खुशकिस्मत थे कि तलब नल अदब ही नफाचनल मुअद्दिबून, कि जब हमें होश आई और पता चला कि इल्म की हैसियत ये है और अदब की हैसियत ये है, तो हमने कहा जब होश आई कि किसी से अदब सीखें उस वक्त अदब सिखाने वाले जा चुके थे। हाय हाय हाय। फिर एक और अंदाज में इसका तर्जुमा करें तो वो ये बनता है कि जब अदब वालों से अदब सीख लिया तो वो एक एक कर से दुनिया से रुखसत हो गए। फिर वो कहते हैं फिर मुझे समझ आई कि जो अदब है वो दीन का 2/3 है। अदब दीन का 2/3 है। हाज़िर मोहतरम, यही वो आखिरी बात इब्न जमाआ की बयान करके आगे चलूँगा। इब्न जमाआ बयान करते हैं तज़किरतुस सामे वल मुतकल्लिम में, फरमाते हैं सल्फ सालिहीन में से एक कामिल शख्स अपने बेटे को इल्म के लिए रवाना फरमा रहे थे। एक आलिम थे, एक कामिल थे। वो फरमाते हैं ऐ मेरे बेटे, या बुनैया लिअन तअल्लमा बाबन मिनल अदब, तेरा अदब के मैदान में एक चैप्टर सीख लेना मेरे नज़दीक 70 चैप्टर इल्म के सीखने से अफजल है। अब यहाँ पर इस बात को आगे वाइंड अप करते हुए 2-3 एस्पेक्ट की तरफ चलना चाह रहा हूँ। ज़हन में रख लें, अगर वालिदैन में अदब होगा तो औलाद में भी अदब होगा। अगर वालिदैन में आजिज़ी होगी तो औलाद में भी आजिज़ी होगी। अगर वालिदैन में इनकिसारी होगी तो औलाद में भी इनकिसारी होगी। ये ज़हन में रख लें। अगर वालिदैन में तकवा होगा तो औलाद में भी होगा। तो हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे तो आपकी वालदा ने कहा बेटे ये नहीं देखते कि मैंने भी बगैर वुज़ू के कभी तुझे दूध नहीं पिलाया। और सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला की वालदा भी फरमाती थी मैंने भी बगैर वुज़ू के कभी आपको दूध नहीं पिलाया। वालदा में अदब होगा तो औलाद में भी होगा। अगर बीज जो बोया जा रहा है वो अदब का बीज होगा तो जो दरख्त और जिस पे फल लगेंगे वो ऑटोमेटिकली वो अदब का फल लगेगा। अब यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो एक नुक्ते की तरफ लगाना चाहता हूँ। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और अब्दुल्ला इब्ने उमर का वाक़या सुनते हैं, हुजूर के अदब की इंतहा का वाक़या सुनते हैं। वो क्या है
کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کیا فرماتے تھے، تیرے نقشے پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں، جہاں مل گیا تیرا نقشے پاک وہیں میں نے کعبہ بنا لیا۔ اب سیدنا عبداللہ ابن عمر کی عمل کیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن جن راہوں سے گزر کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے تھے، سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فیصلہ کیا وہ ان رستوں پر گزرے جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکے وہ بھی رک گئے، جہاں سستائے وہ بھی سستانے لگے، جس درخت کے نیچے قیام فرمایا قیام فرمانے لگے، جہاں اونٹنی گھمائی وہاں گھمانے لگے، جہاں 2 نفل پڑھے تھے وہاں پڑھنے لگے، جہاں جہاں نماز پڑھی وہاں نماز پڑھنے لگے، جہاں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقش پا تھا اسے اپنا قبلہ و کعبہ بناتے چلے گئے۔ فرماتے ہیں یہ میرا سفر حج نہیں، سفر اطاعت محبوب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو پوچھا ابن عمر کون ہیں؟ فرمایا حضرت عمر فاروق کا ادب وہ نہ ہوتا تو عبداللہ ابن عمر کا ادب کہاں سے ہوتا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، کون ہیں؟ سیدہ اسما ہیں۔ ان کے ادب کا عالم دیکھی کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، قیام فرما رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ داری کس کی لگاتے ہیں؟ سیدہ اسما بنت ابی بکر کی، کہ بیٹی روزانہ تازہ کھانا باندھ کر لے آنا اور ہمیں کھلانا، بڑی حکمت سے آتی اور کھانا کھلاتی، تو بھئی کسی اور کی بھی تو ذمہ داری لگا سکتے تھے۔ فرمایا نہیں، جس گھر میں ادب ہو وہاں پیدا ہونے والا ہر شخص با ادب ہوتا ہے، سلیقہ بھی ہے، طریقہ بھی ہے، ادب بھی ہے، حکمت بھی ہے، فراست بھی ہے۔ پتہ چلے جہاں بڑوں میں فراست ہوگی اولاد میں بھی وہی فراست منتقل ہوتی ہے۔ بڑے ادب والے تھے تو اولاد بھی ادب والی پیدا ہوئی۔ اب یہاں پر یہ کہہ کر آگے چلنا چاہتا ہوں کہ جب ادب کی بات کرتے ہیں، سیدنا لقمان جو چارٹر کی بات کر رہا تھا، سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے ادھر آؤ، بلایا اپنی بارگاہ میں اور اس کو ایک چارٹر آف ادب سکھایا۔ فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ، سب سے پہلے اے میرے بیٹے ہمیشہ نماز قائم کرتے رہنا۔ اب آپ یہ نوٹ کر لیں، جب آپ کا بچہ سمجھنے کے قابل ہو، سوجھ بوجھ کے قابل ہو، چلنے کے قابل ہو، تو پہلا چارٹر کیا ہے؟ یا بنیا میرے بیٹے اقم الصلاۃ، میرے فرزند نماز ہمیشہ قائم کرتے رہنا، نمبر 1۔ پھر کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور ہمیشہ نیکی کا حکم کرتے رہنا، ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے رہنا۔ پھر فرمایا وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ہمیشہ برائی سے منع کرتے رہنا، نیکی کے رستے پہ چلنا، برائی سے اجتناب کرنا اور برائی سے روکتے رہنا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دامن تھامے رکھنا، یہی چیز ہوگی۔ اور ابتدا کس سے کی؟ اقیم الصلاۃ، خدا کے حضور حاضر ہو کر پہلے ادب خدا کے حضور سیکھنا، پھر نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا عمل کرنا، پھر فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر فرمایا اے میرے بیٹے اگر حق کی راہ میں اگر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی گزند پہنچائے، اگر کوئی آپ کو ٹارچر کرے، اگر کوئی آپ کو چھیڑے، اگر آپ کو مشتعل کرے، اور اگر آپ کا مذاق اڑائے، آپ کی تذلیل بھی کرے، یہ مطلب ہے تذلیل کرے، اور آپ کی ریڈیکیول کرے، آپ کا مقام گرانے کی کوشش کرے، آپ کا ٹھٹھا اور مذاق کرے، تو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تو صبر کا پیکر بنے رہنا۔ 3 چیزوں۔ پھر فرمایا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اے میرے بیٹے جب حق کی راہ پر چلتے ہوئے جب مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں، تو صبر کا پیکر بننا بہت بڑے کاموں میں سے ایک ہے۔ 2 چیزیں ہوگی۔ پھر فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اگلی بات
جب تو امر بالمعروف نہیں अनिल मुनकर के रस्ते पर चल रहा होगा, दाई इलल हक होगा, दावत दे रहा होगा, इबलाग कर रहा होगा, आलिम बन जाएगा, जब तू खिताबत कर रहा होगा, जब लोगों को तलकीन कर रहा होगा, और जब लोगों को दर्स व तदरीस कर रहा होगा, जब तू इमाम बना हुआ होगा, जब लोगों को लीड कर रहा होगा, लीडर होगा, तो लोग तुझे मिलने आएंगे, लोग तुझे मिलने आएंगे, तेरी मुलाकात करने आएंगे, तुझे देखने आएंगे और तुझसे मुलाकात करने आएंगे, तो उस वक्त भी तुझ में अदब झलकता हुआ नजर आए। फिर क्या फरमाया, वला तुस्साइर खद्दका लिन्नास, तो उस वक्त गरूर के साथ अपना रुख मत फेर लेना, चेहरा मत फेरना। कोई मिले तो बशाशत से मिलना, कोई मिले तो फिर फरहत से मिलना, कोई मिले तो प्यार से मिलना, कोई इज्जत दे तो इज्जत करना, इज्जत ले तो इज्जत देना, इज्जत मांगे तो इज्जत देना, शराफत से मिले तो शराफत से पेश आना। इसका मतलब कि तू जो भी बन जाए मगर कभी इंसानियत के सामने से मुंह फेर के ना चले जाना। बड़ी माइन्यूट सी बात की है। आज बच्चा बड़ा हो गया, हाफिज कुरान बन गया, आलिम बन गया, फकीह बन गया, मुदर्रिस बन गया, डायरेक्टर बन गया, हजरत साहब बन गया, फुला साहब बन गया, लोग मिलने आए और इतना सा हाथ करके अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, फरमाया मेरे बेटे जो भी बन जाओ याद रखना कि तेरा बाप लुकमान इसलिए है कि हर वक्त अल्लाह के बंदों में झुकता हुआ नजर आया। कितना माइन्यूट अदब सिखाया है। और हमारे यहाँ क्या है, आक़ा सलाम की जो अहादीस और रिवायात में आता है, आप मुसाफा क्या फरमाते थे कि इल्तफ़ाता जमअन, जब आप मुसाफा फरमाते थे तो आक़ा सलाम का मुसाफा जिस तरफ होता था चेहरा अक़दस भी उसी तरफ होता था। और जब मुसाफा फरमाते थे उस वक्त तक आप हाथ मुबारक नहीं हटाते थे जब तक अगला शख्स अपनी मर्जी से खुद नहीं हटाता। अदब क्या था, आक़ा सलाम जब मजलिस में तशरीफ लाते थे तो सबसे पहले सलाम में खुद पहल फरमाते थे। ये नहीं कि मैं रसूलुल्लाह हूँ भाई तुम मेरे उम्मती हो सलाम करो, नहीं, फरमाया जो आए वो सलाम करे। फिर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सलाम फरमाते थे। ख्वातीन के पास आते थे सलाम में पहल फरमाते थे, बच्चों के पास जाते थे सलाम फरमाते थे। अदब देखे। और फिर जो हुजूर के खिदमत गुजार होते थे उनसे और शफकत फरमाते हैं। सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते, मैं अदब की बात कर रहा हूँ, सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते मैंने खुदा की इज्जत की कसम, ये सही हदीस है, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, सहा सित्ता में कसरत के साथ ये रिवायात आई हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने आक़ा सलाम की बारगाह में 10 साल गुजारे और खुदा की इज्जत की कसम आपने कभी मुझे उफ तक नहीं कहा। फिर आक़ा सलाम ने मुझे किसी अम्र का हुक्म दिया हो और मैंने ना किया हो, मुझसे कभी नहीं पूछा कि क्यों नहीं किया, और मुझे किसी बात का हुक्म ना दिया हो और मैंने कर दिया हो, ये कभी नहीं कहा आया अनस मैंने तो तुझे नहीं कहा था, ये क्यों किया। फिर फरमाते हैं एक रोज मैं छोटा बच्चा था, मेरी वालदा सईदा उम्मे सुलैम मेरी वालदा थी, मुझे आक़ा साहब की बारगाह में ले आई। कहते हैं या रसूल अल्लाह ये गुलाम की तस्गीर है, ये छोटा सा आपका गुलामों में से भी एक गुलाम लाई हूँ, हुजूर कबूल फरमा दें। आक़ा सलाम ने कबूल फरमा दिया। हुजूर दुआ दे दें, आपने फरमाया इसको कसीरुल आल कसीरुल माल बना दो। हाय 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 हाय। आप फरमाते खुदा की इज्जत की कसम मेरी इतनी उम्र हो गई है तो उसने पोते नवासे गिनूं तो 100 से जायद वो हो गए हैं, और कभी कोई जरूरत पड़ी हो मेरा माल कभी खत्म हुआ ही नहीं। फिर फरमाते हैं कि एक रोज आक़ा सलाम ने मुझे किसी काम की गर्ज से भेजा, मैं छोटा बच्चा था, अब सुने जरा, छोटा बच्चा था, मुझे काम की गर्ज से भेजा और मैं रास्ते में भूल गया कि मुझे आक़ा सलाम ने भेजा है। वो गली मोहल्ले में बच्चे खेल रहे थे, मेरा दिल चाहा तो मैं खेल कूद में उनके साथ मसरूफ हो गया। अब खेल रहा था तो देखता हूं अचानक किसी मुलायम हाथों ने मेरी गर्दन से मुझे पकड़ लिया।
मैंने मुड़ के देखा तो चेहरा वद्दुहा है। आक़ा सल्लल्लाहु मुस्करा रहे हैं, फरमाते हैं या उनैस, अनस की भी तस्गीर, इसका मतलब कितने प्यार से फरमाया, ऐ उनैस मैंने तुझे फलां काम के लिए भेजा था, क्या गए थे? मैंने जूती पहनी, मैंने कहा हुजूर अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ। पीछे देखा हुजूर मुस्करा रहे थे, मुझे देख रहे थे और दुआएं दे रहे थे। अब मैं एक बात करने लगा हूँ, गौर से सुनिए मेरी बहनें। सैयदना अनस ऐसे क्यों थे? क्योंकि उनकी वालदा सैयदा उम्मे सुलैम थी। और सैयदा उम्मे सुलैम कौन थी? सुने, ग़ज़वा खंदक का मौका है और उनके शौहर देखते हैं कि आक़ा सल्लल्लाहु ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। सहाबा कराम भूख की शिकायत करते हैं, वो अपना पेट पर बांधा हुआ पत्थर दिखाते हैं, तो आक़ा सल्लल्लाहु कमीज मुबारक उठाकर 2 पत्थर दिखाते हैं। फरमाया अगर तुमने एक बांधा है तो मैंने भी तुम्हारे लिए 2 पत्थर बांध रखे हैं। तो आपके जो शौहर थे उनसे रहा ना गया, उन्होंने कहा ए उम्मे सुलैम घर में कुछ है, मैं आक़ा सल्लल्लाहु को दावत देना चाहता हूँ कि कुछ खा लें, काफ़ी अरसे से कुछ नहीं खाया। आपने फरमाया मेरे पास तो एक जौ की रोटी और थोड़ा सा सालन है, वो तैयार कर लेती हूँ, सिर्फ आक़ा सल्लल्लाहु और चंद सहाबा के लिए काफ़ी होगा। आपने फरमाया चलो उम्मे सुलैम तुम तैयार करो, मैं आक़ा सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ। वो ग़ज़वा खंदक के साथ ही ऊपर पहाड़ में उनका घर था। वो आए, हाजिर हुए, कहते या रसूलल्लाह उम्मे सुलैम ने आपकी दावत की। ये सैयदना अनस बिन मालिक की वालदा हैं। हज़रत उम्मे सुलैम ने आपकी दावत की है। आक़ा सल्लल्लाहु ने ग़ज़वा खंदक के तमाम सहाबा कराम को ऐलान किया, चलो भाई उम्मे सुलैम ने दावत की है, सब चलते हैं। उम्मे सुलैम ने दावत दी है, सब चलते हैं। वो उनके शौहर घबरा गए, उन्होंने कहा जी खाना तो 3 बंदों का पका है, हुजूर तो पूरा कुंबा लेकर आ रहे हैं, सहाबा कराम जम्मे गफीर लेकर आ रहे हैं। वो दौड़े, कहते उम्मे सुलैम मरवा दिया। आपने बोली क्या बात हुई? भाई हुजूर को, मैंने कहा हुजूर आपके लिए दावत है। हमने कहा भाई हुजूर वो हैं जो तन्हा खाते ही नहीं है, अपने मुंह में कोई लुकमा डालते ही नहीं, फरमाते हैं मैंने पत्थर तुम्हारे लिए बांधा है, खाऊंगा भी तो फिर मिल के खाऊंगा, या तुम खाओगे तो खाऊंगा, नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ। हुजूर सबको लेकर आ रहे हैं। अब सैयदा उम्मे सुलैम का अकीदा देखें, या अबा अनस घबराने की बात नहीं। मैं क्यों? फरमाया यहाँ तक हुजूर को बुलाना मेरा काम था, आगे सबको खिलाना हुजूर का काम। अकीदा देखें, जिन माओं के अकीदे ये होंगे उनकी औलाद का नाम अनस बिन मालिक क्यों ना हो। इतने में वो पहुंच गए, पूछा है उम्मे सुलैम, हाँ भाई कुछ पकाया है हुजूर? ये मैंने रोटी और ये सालन पकाया है। आपने फरमाया कोई बात नहीं। सहाबा कराम को कहा 10-10 की टोलियां बनाओ, बस आंखें बंद करके खाते जाओ। वो 10-10 की टोलियां आती गईं और वो खाना तनावुल करते गए और जाते गए। वो तमाम सहाबा कराम ने सैर होकर खाना खा लिया। फिर आक़ा सल्लल्लाहु ने तनावुल फरमाया, फिर फरमाया ए उम्मे सुलैम तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जितना पकाया था उससे ज्यादा छोड़ के जा रहा हूँ, बाकी मैंने खिला दिया था। फिर रिवायात में जो कसरत के साथ रिवायात में और सही रिवायात में आता है कि आक़ा सल्लल्लाहु दोपहर के वक्त कभी कभी जब सस्ताना चाहते तो हज़रत उम्मे सुलैम के घर में आते। आपने एक चमड़े का बिस्तर रखा हुआ था, वो सिर्फ आक़ा सल्लल्लाहु के लिए बिछा दिया करती थी। फिर दोपहर को आक़ा सल्लल्लाहु आराम फरमाते, पसीना मुबारक निकलता। तो एक रोज़ आँख खुली तो देखा कि हज़रत उम्मे सुलैम शीशी में कुछ जमा कर रही हैं, कुछ कपड़े से निचोड़ कर उसे निचोड़ रही हैं, जमा कर रही हैं। पूछा उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? या रसूलल्लाह आपका पसीना मुबारक शीशी में जमा कर रही हूँ। क्यों कर रही हो? हुजूर इससे बढ़कर कायनात में हमारे लिए और क्या इतर होगा। ये हमारे लिए इतर है, हमारी नस्लों के लिए इतर है। हमारी बेटियों को जब हम भेजते हैं रुखसत करते हुए यही खुशबू देकर भेजते हैं। जब सैयदा उम्मे सुलैम वो होंगी तो सैयदना अनस बिन मालिक भी तो ये होंगे। अब अगली तरफ जा रहा हूँ। फरमाया वला तमशी फिल अर्दि मरहा,
حضرت سیدنا لقمان فرماتے ہیں بچے جب زمین پہ چلو تو پھر اکڑ اکڑ کے مت چلا کرو۔ وہ حضرت صاحب، چودھری صاحب، مرزا صاحب، بھائی اب اگلی بات کرنے لگا، زمین پہ اکڑ اکڑ کے مت چلا کرو، زمین پہ ظلم مت کیا کرو۔ بھائی کیسے چلو؟ بھائی صوفیانہ انداز سے چلو۔ کسی نے پوچھا صوفی کون ہوتا ہے؟ کسی نے پوچھا صوفی کون ہوتا ہے؟ پھر عارف نے کہا کل ارض، صوفی زمین ہوتا ہے۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ جس کے لیے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ وہ صوفی کون ہوتا ہے؟ فرمایا اسی کو تو کہا ہے عباد الرحمن، وہ رحمان کا بندہ ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر پھونک پھونک کے قدم رکھتا۔ آگے سنیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، کوئی جاہل مل جائے، کوئی اکھڑ مل جائے تو اسے لڑتا نہیں ہے، مقابلہ نہیں کرتا، اسے تو میں نہیں کرتا، تکرار نہیں کرتا، قالوا سلاما، سلام کر کے آگے چلا جاتا ہے، سر کھپائی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب جو تو میں کرے، پتہ چلا وہ صوفی نہیں ہو سکتا، جو تکرار کرے وہ صوفی نہیں ہو سکتا، جو اکڑ اکڑ کے چلے وہ صوفی نہیں ہو سکتا، جو گفتگو کے دوران چہرہ پھیر دے وہ صوفی نہیں ہو سکتا، اور جو تکبرانہ انداز سے پیش آئے وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ رب العزت ہر متکبر اور اترا کر چلنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ اگلی خوبی آ گئی۔ پھر فرمایا آگے واقصد، آگے فرمایا پورا پیکج ہے، اپنے بچوں کی تربیت کا اس سے بہتر کوئی پیکج نہیں۔ یہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے، 18 ہے اور 19 تک اس کو مکمل کریں۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 17، 18 اور 19، اس کو پلے باندھ لیں، اس کو نوٹ کر لیں، اس کا ترجمہ کر کے گھر میں لگا دیں کہ اولاد کو بنانا ہے تو ایسے بنائیں۔ پھر فرمایا کہ وقصد فی مشیک، اے میرے بچے جب چلو تو میانہ روی سے چلا کرو، چلو تو میانہ روی سے چلا کرو۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب گفتگو کرو تو دھیمی آواز سے گفتگو کیا، اونچی اونچی آواز سے چیخ چیخ کر بولنا بھی وہ صوفیوں کا عمل نہیں، وہ اہل ادب کا عمل نہیں ہے۔ اگلی بات فرمایا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اونچی اونچی آواز سے بھدی آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز بیان کر دیا۔ جب ادھر جاؤ گے تو کچھ اور ہوگے، ادھر رہو گے تو کچھ اور ہوگا، معیار بتا دیا۔ حاضر محترم، اس ضمن میں میں ایک خوبصورت آپ کو ایک ایسپیکٹ بیان کرتا ہوں۔ یہ پہلی آیت میں نے پڑھی تھی، اللہ رب العزت نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان فرمایا۔ وہ کیا تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا محبوب خذ العفو، محبوب معاف کر دیا کرے، عفو درگزر سے کام لیا کرے۔ یہ آخری بات کر رہا ہوں، یہ غور سے سنیے گا، ایک سائنٹیفک اسٹڈی پیش کرنے لگا۔ خذ العفو وأمر بالعرف، محبوب جاہلوں کو معاف کر دیا کریں، نادانوں کو معاف کر دیا کریں، گناہ گاروں کو معاف کر دیا کریں، جو کوئی اگر غفلت والا ہو معاف کر دیا کریں، کوئی جاہل آ جائے معاف کر دیا کریں۔ وأمر بالعرف، اور ہمیشہ بھلائی کا حکم دیا کریں۔ وأعرض عن الجاہلین، کوئی جاہل آ جائے تو کنارہ کشی اختیار کیا کریں۔ یہ پیکج دے دیا۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، فرمایا کہ ہاں غصے کو پی جانے والے، والقاظمین الغیظ غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے، یہی تو محسنین ہوتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی ضروری ہے جو بچوں کی تربیت سے تعلق ہے، ہمارے معاشرے میں ہماری اپنی تربیت سے تعلق ہے۔
ہمارے معاملات سے تعلق ہے، دعوت سے تعلق ہے، تربیت سے تعلق ہے۔ بہت غور سے یہ بات سنیے گا، خواہ آپ آفیشل ہوں، گورنمنٹ آفیشل ہوں، ایمبیسڈر ہوں، پریزیڈنٹ ہوں، خطیب ہوں، عالم ہوں، فقیہ ہوں، دائی ہوں، آپ کارپوریٹ سیکٹر میں سی ای او ہوں، مینیجر ہوں، یا باپ ہوں یا ماں، کسی بھی سطح پر ہوں، تربیت کے لیے اخلاق حسنہ کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور فرمایا والقاظمین الغیظ، تو غصے کو پی جانے والے ہمیشہ محسنین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اب فرمایا محبوب یہ نادان ہے، غلطی کریں گے یا رسول اللہ انہیں معاف کر دیا کر۔ جب معاف کریں گے تو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ جو ہجوم کیوں ہے زیادہ میں خانے میں، فقط اتنا سبب کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ یا رسول اللہ آپ کے مزاج کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے معاف کر دینے کی وجہ سے، عفو درگزر کا پیکر بننے کی وجہ سے تو یہ صحابہ کرام آپ کے ارد گرد چیونٹیوں کی طرح، مکھیوں کی طرح آپ کے شہد کے چھتے پہ لگے رہتے ہیں۔ محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے، تندخو ہوتے، سخت دل ہوتے اور سخت زبان والے ہوتے اور درست زبان والے ہوتے، یہ کب کے چھٹ کر چھوڑ کے جا چکے ہوتے۔ اب کیا ہے محبوب، یہ غلطیاں کریں گے معاف کر دیں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا قزم الغیظ۔ کیا؟ قزم الغیظ، اس کا مطلب غصے کو پی جانا۔ اب ہمارے ہاں جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ غصہ ہو کہتے ہیں حضرت صاحب بڑے جلال والی ہستی۔ وہ جی جلال تو حضرت صاحب دا معراج پر ہے، بڑے جلالی پیر صاحب ہیں، بڑے جلالی ہستی ہیں، مگر بات یہ ہے حضور کو فرما رہے حضور سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ تو میں محبوب فاعف عنہم، معاف کر دیا کریں، واستغفر لہم، معاف کر دیا کریں، ان کے لیے استغفار کر دیا کریں۔ اگر وہ غلطی کر دیں معاف کر دیں، محبوب معاف کر دیا کریں، غصہ پی جایا کریں، انہیں معاف کر دیا کریں۔ اب یہاں پہ جو قزم الغیظ ہے اس کے اوپر جو میں بات کرنے لگا ہوں، ہماری اولاد کی تربیت ہو یا معاشرے کی تربیت ہو، سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا مزاج ہے اور ہمارا غصہ ہے۔ یہ میں آخری بات جس پہ ختم کر رہا ہوں، وہ جی میرا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، میں حق پر غصہ کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حق پر غصہ نہیں فرماتے تھے؟ پھر معاف نہیں فرماتے تھے؟ پھر بات آئی گئی پھر اس کو نظر انداز نہیں فرماتے تھے؟ کیا سیدنا انس بن مالک غلطیاں نہیں فرماتے تھے؟ فرمایا میں تو غلطیاں کرتا رہا، میرے مصطفیٰ نظر انداز کرتے رہے۔ اب قزم الغیظ کیا ہوتا ہے اور غیظ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر دو باتیں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قزم کسے کہتے ہیں۔ قزم کا مطلب ہے، یہیں سے سیدنا موسیٰ القاظم بھی ہیں، غصے پر قابو پانے والے، غصے کو پی جانے والے۔ یہ ہے آخری المیہ۔ ہماری مائیں کہتی ہیں وہ جی بچے تنگ کرتے ہیں، دو چار تھپڑ ادھر لگا دیے، دو ادھر لگا دیے، والد صاحب نے ایک ادھر لگا دی تو میں سیدھا کر دوں گا، تو وہ سیدھا کرتے کرتے اولاد الٹی ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے کہ غصے پر قابو نہیں ہوتا۔ آج ہمارا المیہ ہے، کوئی آپ کی شان میں گستاخی کر دے، کوئی بات کر دے، جلال آ جاتا ہے، کوئی آگے اختلاف رائے کر دے، جلال آ جاتا ہے، کوئی سوال کر دے، جلال آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، وہی محسنین ہیں۔ قزم کسے کہتے ہیں؟ قزم کہتے ہیں منفی جذبات۔ اب غصہ کیا ہوتا ہے اور غصے کو پینا کیا ہوتا ہے؟ غیظ اور غضب جو ہیں یہ دو لفظ ہیں جو غصے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کیا؟ غیظ اور غضب، یہ جو دو لفظ ہیں یہ کس کے لیے؟ غصے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلے میں غضب کی ڈیفینیشن کر دوں اور پھر غیظ کی کر دوں۔ پایا جب غصہ اور منفی رجحانات کا دل میں پیدا ہونا، غصہ کسی بات پر، حق ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، نفرت ہو، کسی کی کوئی بات پسند آئے، کسی کی کوئی بات
پسند نہ آئے، آپ کے شوہر صاحب نے آپ کی بےزتی کی ہوئی ہو، غصہ آیا ہو، نکلتا کس پر ہے؟ بچوں پر۔ تو کیا ہے غصے اور منفی رجحانات کا یا نیگیٹیوٹی کا یا نفرت کا یا غصہ دلانے والی باتوں کا دل میں پیدا ہونا، اسے غیظ کہتے ہیں۔ جب منفی رجحانات اور غصہ جب دل میں پیدا ہو جائے تو اسے غیظ کہتے ہیں، اور اس غصے اور منفی رجحانات کا ریئیکشن کی شکل میں شدید الفاظ یا رد عمل کی صورت میں پیدا ہونا، ظاہر ہونا، اسے غضب کہتے ہیں۔ اگر غصہ اندر رکھ لیا جائے، نہ نکالا جائے تو اسے غیظ کہتے ہیں۔ جب اس غصے کا اظہار کر دیا جائے اور اگلے کی ایسی تیسی کر دیا جائے تو اسے غضب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑی غضب شخصیت ہے۔ تو جب قابو پا لیا جائے، ہاں منفی رجحانات آئے ہیں، بات اچھی نہیں لگی ہے، غصہ آ گیا ہے، مگر جب تک غصہ دل میں ہو تو اسے غیظ کہتے ہیں، اور جب غصہ نکل جائے اور اگلے کے اوپر طاری ہو جائے، خواہ وہ گالی کی شکل میں، بد کلامی کی شکل میں، یا ہاتھ کی شکل میں، یا عمل کی شکل میں، تو اسے غضب کہتے ہیں۔ اور پھر اس غصے کو دل کی سلیٹ سے مٹا دینا، اس پہ قابو رکھنا اور اس کو دبائے رکھنا اور نہ نکلنے دینا، اس کے قزم الغیظ کہتے ہیں۔ اور قزم سے قزامہ ہے۔ پتہ چلا جب کوئی مٹکا کسی شے سے بھر جائے کہ آپ کو ڈر ہو کہ وہ اوور فلو ہو جائے گا، اس کو اوور فلو ہونے سے جس شے سے مٹکے کو بند کیا جاتا ہے اس ڈھکنے کو قزامہ کہتے ہیں۔ تو جب آپ کا دل کا مٹکا جب غیظ سے، غضب سے، منفی رجحانات سے، نفرت سے اور نفرت دلانے والے معاملات سے، حسد سے، حقد سے، غیظ سے، غضب سے، کیفیات سے، نیگیٹیوٹی سے یا ریئیکشن سے بھرا ہوا ہو، تو اس مٹکے پر صبر کا ڈھکنا لگا دے، تحمل کا ڈھکنا لگا دیں، برداشت کا ڈھکنا لگا دیں، اور اسے پیار کا ڈھکنا لگا دیں، اور عفو درگزر کا ڈھکنا لگا دیں، اسے قزامہ کہتے ہیں۔ اور یہ عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اسے قزم الغیظ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں نے مختصر بیان کیا ہے۔ اب ذہن میں رکھ لیں غصے کے نقصان کیا ہوتے ہیں۔ اب آخر صاحب والسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب فاعف عنہم، محبوب معاف کر دیا کریں۔ یہ شان مصطفیٰ تو ہے، یہ سنت مصطفیٰ بھی ہو گئی، یہ سیرت مصطفیٰ بھی ہو گئی، مگر ہر سنت مصطفیٰ میں جہاں پر انسانیت کے ایمان کی خیر ہے وہاں انسانوں کے جسم کی بھی خیر ہے۔ حضور صرف روحانی طور پہ رحمت نہیں تھے، جسمانی طور پہ بھی رحمت ہے۔ اب میں یہاں پر ثابت کرنے لگا ہوں فاعف عنہم، محبوب معاف کر دیا کریں، استغفار کر دیا کریں۔ میں نے اس پہ غور کیا، فاعف عنہم کیوں کہا؟ کہ جب غصہ آئے تو کائنات کی کوئی شے اس غصے کو نہیں مٹا سکتی۔ ٹھیک ہے جی، جب غصہ آ جائے، درست کہہ رہا ہوں، کائنات کی کوئی شے اس غصے کو نہیں مٹا سکتی جب تک وہ غصہ غضب میں نہ بدل جائے۔ میں ایسی تیسی کر آیا ہوں، غصہ نکال آیا ہوں، وہ جو نکال آیا ہوں اسے غضب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں نے سوچا کہ فاعف عنہم کیوں کہا؟ کہ محبوب جب آپ معاف کر دیں گے تو غصہ نکل جائے گا۔ تو غصہ ختم کرنے کا واحد ذریعہ ہے کہ معاف کر دیا کرو۔ اب ٹیکنیک بتا دی، جب غصہ آئے تو اس کا علاج یہ نہیں کہ غصہ نکالو، جس پر غصہ آیا ہے اس کو معاف کر دینا سیکھیں، غصہ ختم ہو جائے۔ اب یہاں پر غصہ میں نے غور کیا کہ غصہ دراصل کیسے ڈیولپ ہوتا ہے۔ میں میڈیکلی بات کرنے لگا ہوں، میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا الحمدللہ۔ انسانی جسم کے جب رد عمل یعنی ریئیکشن کو ایکٹیویٹ یعنی متحرک کرنے والے ایموشنز اور جذبات میں جب خوف، فیئر، اضطراب اور مینٹل ڈسٹربنس شامل ہو جاتا ہے تو اس کو غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔
پھر غصے کی حالت میں کیا ہوتا ہے، انسان کے جو گردے ہیں ان میں سے آرڈینل گلینڈز جسم میں سٹریس لیول زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب غصہ آتا ہے تو آرڈینل گلینڈز آپ کے کس میں ہوتے ہیں؟ گردوں میں ہوتے ہیں۔ وہاں سٹریس لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے سٹریس ہارمونز اور کورٹیسول اس میں سے ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب سٹریس ہارمونز غصہ آنے کی وجہ سے جب ریلیز ہوتے ہیں، کورٹیسولز اس میں سے ریلیز ہوتے ہیں، تو انسان کے پورے جسم کو ایک میسج مل جاتا ہے۔ دماغ کہتا ہے جنگ جاری ہو گئی ہے، ایمرجنسی لگ گئی ہے، متحرک ہو جاؤ۔ پھر تیزی سے ہر سیل کو خون فراہم کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنا ہتھیار لے کر تیار ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی جنگ شروع ہو گئی ہے، میں نے حملہ کرنا ہے۔ پھر انسان کا پورا جسم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، خون آپ کی رگو ریشے میں دوڑنے لگ جاتا ہے، ہر سیل متحرک ہو جاتا ہے، ایک ڈیفینسو کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ انکنٹرولیبل جو اینگر ہوتا ہے، جو غصہ ہوتا ہے، وہ شارٹ ٹرم جسم پر بھی اثرات مرتب کرتا ہے، جسم پر، اور لانگ ٹرم جسم پر بھی اثرات مرتب کرتا ہے۔ جب غصہ آتا ہے اس کے اثرات آپ کے جسم پر، آپ کی باڈی پر کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہیڈ ایک ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے۔ اسی غصے کی وجہ سے ہاضمے کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ اسی غصے کی وجہ سے نیند آنا بند ہو جاتی ہے، انسومنیا کا مرض وہ لاحق ہو جاتا ہے۔ پھر اسی غصے کی وجہ سے انگزائٹی جنم لیتی ہے، ڈپریشن میں بدل جاتی ہے، پھر انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اسی غصے کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی غصے کی وجہ سے جلد کے مسائل، جس کو کہتے ہیں سکن ڈیزیزز اور ایگزیما جو تکلیف ہے جو سکن کی، وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اسی غصے کی وجہ سے پھر ہارٹ اٹیک کا خدشہ ہوتا ہے، اور پھر انجائنا کا خطرہ ہوتا ہے، اور سٹروک کا خطرہ ہوتا ہے۔ پھر اسی غصے کی وجہ سے پھر انسان کسی وقت بھی شدید ہارٹ اٹیک کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور پھر کولمبیا یونیورسٹی نے ایک ریسرچ کی اور وہ ریسرچ انہوں نے اپنی ایک امریکن جرنل آف ہارٹ ڈیزیزز میں نشر کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 280 لوگ چن لیے اس ایگزامینیشن کے لیے اور اس کے ٹرائل کے لیے، اور ہم نے ان کو کئی دنوں تک محفوظ رکھا، اور ہم تقریباً انہیں روزانہ نفرت دلانے والی اور غصہ دلانے والی باتیں سناتے، اور ساتھ ہم اسی وقت ان کے دل کی ECG بھی کرتے، اس کا سکین بھی کرتے، اور ساتھ ساتھ ہم چیک اپ کرتے۔ تو کہتے ہیں ہمیں پتہ یہ چلا کہ اگر 8 منٹ تک انسان غصہ دلانے والی باتیں سنے گا تو 40 منٹ تک اس کی آرٹریز کے اوپر اس کا سٹریس آئے گا، اس کی شریانوں پر اس کا سٹریس آئے گا، بوجھ آئے گا۔ 8 منٹ غصہ دلانے والی باتیں سنے گا تو 40 منٹ تک اس کا اثر اس کی آرٹریز اور شریانوں پر ہوگا۔ پھر کسی وقت کسی لمحے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، سٹروک بھی ہو سکتا ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہمیں سمجھ آئی کہ 8 منٹ تک ہم کسی سے لڑیں، جھگڑیں، غصہ کریں تو 40 منٹ تک اس کا اثر ہماری آرٹریز پر قائم رہتا ہے، اور ہمارا تو دن رات ہی لڑنے، جھگڑنے اور مرنے میں گزر جاتا ہے۔ یا کسی کو ناراض کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، غصہ رکھتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں، تو پتہ چلا ہم تو ہر وقت اس حالت جنگ میں رہتے ہیں، کسی وقت بھی یا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یا بندہ اللہ کو پیارا ہو سکتا ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج فرمایا، اے بندے میں تجھے روحانی طور پر بھی باادب بنانا چاہتا ہوں اور جسمانی طور پر بھی صحت مند بنانا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جب غصہ آئے تو میری سنت پہ عمل کیا کرو، اگر کافر آ جائیں تو میں انہیں معاف کر دیتا ہوں، اگر میرے گستاخ آ جائیں معاف کر دیتا ہوں، کافر آ جائیں معاف کر دیتا ہوں، ساری زندگی میری مخالفت کرنے والے اگر میرے پاس آ جائیں تو میں انہیں اپنا مہمان بناتا ہوں،
اور پھر اپنی بکریوں کا دودھ پلاتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں۔ اگر کافر مہمان آ جائیں تو میں غصہ نہیں رکھتا، معاف بھی کر دیتا ہوں، اور پھر اپنے حصے کا کھانا بھی کھلا دیتا ہوں، کرم نوازی بھی کرتا ہوں، انگلی پکڑ کے اپنے گھر میں اس کا مہمان بھی بناتا ہوں، اور اگر اس کا پیٹ خراب ہو جائے تو اپنے ہاتھ سے پھر اس کی غلاظت بھی صاف کرتا ہوں، اور تھوڑی دیر کے لیے بھی تیبر نہیں چڑھاتا۔ فرمایا تم کیا کیا کرو، غصہ آ جائے کسی بات پہ بھول جایا کرو، معاف کر دیا کرو، معاف کرنے والے محسنین ہوتے۔ اب کتنا بڑا علاج، ہمیں کون ہے جس کو غصہ آئے اور ختم نہ ہو جب تک نہ نکالیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج دیا، تمہارا غصہ آئے تو جس پر آئے، جس وجہ سے آئے، اسے معاف کر دیا۔ شوہر اور بیوی غصے میں ہوں، خدارا رات اس عالم میں نہ گزاریں، کیا پتا کہ رات کو ہارٹ اٹیک ہوئے اور آپ صبح دیکھ نہ سکیں، تو معاف کر دیا کریں، معاف کر دینے والے عظیم ہوتے ہیں۔ سیدنا امام موسیٰ الکاظم کے غلام نے کوئی غلطی کی، اس کو یقین ہو گیا کہ اب مجھے سزا ملنے والی ہے۔ جب آپ نے پوچھا ادھر آؤ تمہیں کیا سزا دیں، آپ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، آپ نے معاف کر دیں۔ پھر میں والعافین عن الناس، میں پھر معاف کر دیا، واللہ یحب المحسنین، آزاد بھی کر دیا۔ بات یہ ہے اپنی طبیعتوں کے اندر جب غصے کو قابو کرنا سیکھیں گے اخلاق بہتر ہو جائے گا۔ اور میں ایک آخری بات آپ کو عرض کرتا ہوں، غصہ آئے شیشے کے سامنے کھڑے ہو جایا کرنا، اور جب غصے میں بول رہے ہوں کسی سے کہیں کہ میری ویڈیو بنائیں، اور خلوت میں جا کے وہ ویڈیو دیکھیں۔ اگر چہرے کے تیور اچھے لگیں تو غصہ کیا کریں، اگر تیور اچھے نہ لگیں تو غصہ چھوڑ دیا کریں۔ اس کا مطلب غصہ نہ انسان کو حسین رہنے دیتا ہے، حسین سے حسین کو بھی کبھی کر دیتا ہے، نہ لطیف رہنے دیتا ہے، نہ خلیق رہنے دیتا ہے، نہ لطیف رہنے دیتا ہے، نہ معاشرے میں رہنے کے قابل ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی تربیت لیتا ہے، وہ نہ تربیت کر سکتا ہے۔ اس لیے کائنات کی یہ سب سے بڑی بیماری وہ غصہ ہے۔ آئندہ سے عزم کرے کہ اولاد کی تربیت کرنی ہے، ماں کرے، غصہ آ جائے درود شریف پڑھ لیا کرے، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین کا وظیفہ پڑھ کے پھونکتے رہا کریں۔ جو تحمل مزاجی میں فیصلے ہوتے ہیں وہ دور رس ہوتے ہیں، جو غصے میں فیصلے ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو تحمل مزاجی میں فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس میں برکت ہوتی ہے، وہ رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس لیے آج اس کا فیصلہ کریں کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اپنے اخلاق کو پہلے سنواریں، اپنی ذات کی تربیت کریں، اور اپنے غصے کو کنٹرول کریں، اور اپنے معاملات کو بہتر کریں۔ اگر آپ بہتر ہو گئے تو بچے آٹومیٹیکلی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان خصلتوں کو، ان عادات کو ہمیں اپنی شخصیت میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔